नाजरीन, मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम नाकाबिल यकीन की नए सीज़न की नई सीरीज़ में मैं आपकी होस्ट सिमी इमैनुअल और हमारी टीम आप सबके साथ हाजिर हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में गेस्ट स्पीकर हैं पास्टर शर्जील खान साहब। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को दोबारा से ज्वाइन किया। थैंक यू। पास्टर साहब, हम खुदा के कलाम में से एक आयत देखते हैं, मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 24वें बाब की 37वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। पास्टर साहब, ये जो हवाला हम पढ़ते हैं, इसमें खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि नूह के दिनों में ऐसा क्या हुआ था जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह भी फरमाते हैं? शुक्रिया बेटे, इसमें हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जी। तो मत्ती रसूल का जो रेफरेंस आपने दिया हम उसमें देख लेते हैं कि वो, और फिर हम जो नूह के अयाम थे उनको भी देख लेते हैं कि बाइबल मुक़द्दस उसके बारे में क्या फरमाती। अब मत्ती के 24वें बाब में हम उसकी 36वीं आयत से मैं ये रेफरेंस आपके सामने तिलावत करता हूँ। इसमें लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी के बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। तो ये रेफरेंस आपने दिया जी। लेकिन आगे भी कुछ और लिखा है, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकद ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। अब इसमें देखें सिस्टर, जो ख़ास चीज़ है, खुदावंद यीशु मसीह अपनी आमद का जिक्र कर रहे हैं कि जब उन्होंने इस ज़मीन पर आना है जी। लेकिन उसमें ये 2 चीज़ें इसमें वाज़ेह हैं। एक तो मसीह की आमद सानी जी हाँ। और दूसरा कलीसिया का उठाया जाना। ठीक। ये दोनों चीज़ें लोग जो हैं इनको आपस में मिक्स करते और मर्ज कर जाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट करते हैं। सही। क्योंकि आमद सानी कुछ और चीज़ है जी हाँ। और रैप्चर कलीसिया का उठाया जाना, ईमानदार मसीही जो हैं, जो नए सिरे से पैदाइश पा चुके हैं, उनका खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना, मुर्दों का मुर्दों में से जी उठना, और वो जो ईमानदार वो जी उठेंगे वो खुदावंद यीशु के पास जाएंगे, ये रैप्चर है। जी। वो अलग चीज़ है मसीह की आमद सानी से। सही। और उस रैप्चर के मुतालिक ये नूह के अयाम जो हैं वो एक ख़ास रेफरेंस है। ठीक। नूह के अयाम उससे पहले आते हैं। हमें बताया जा रहा है कि नूह के अयाम में क्या होगा, और अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बाद या उससे पहले है, वो उनके मुतालिक इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से होंगे। यानी वो दोनों वाक़यात को पैरेलल रख रहे हैं। ठीक। अब उसमें सिर्फ ये नहीं, अब 38वीं आयत में जैसे जिक्र कर दिया गया कि नूह के तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, सही, कारोबार करते थे, घर बसाते थे, ये तो एक आम जनरल मामला है। जी हाँ। लेकिन नूह के तूफान से पहले कुछ और वाक़यात भी हुए हैं जो पैदाइश की किताब में जिनका जिक्र मौजूद है। तो पैदाइश 6 बाब में हम उसकी पहली कुछ आयात की तिलावत कर लेते हैं, जिनसे हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि खुदावंद यीशु मसीह किन हालात की बात कर रहे हैं। पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की पहली आयत से। अब यहाँ लिखा है कि जब रुए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियाँ पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा, ये देखिए अब 2 आयात के फ़ौरन बाद, यानी उन्होंने शादी की है,
جی ہاں. خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں سے شادی کی جی. تو تب خداوند کو کوئی چیز بری لگی ہے. صحیح. تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی. جی. صحیح. یہ خاص چیز ہے جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں کہ نوح کے دنوں میں کچھ ہوا تھا جی. کہ یہ شادی ہوئی ہے، کچھ خدا کے بیٹے کا ذکر موجود ہے اور انسان کی بیٹیوں کا، آدمی کی بیٹیاں یا انسان کی بیٹیاں، تو ان کا جب آپس میں ملاپ ہوا ہے، جب ان کا رشتہ طے ہوا ہے، تو اس کے بعد خداوند ناراض ہو گیا. شادی بیاہ پہ ناراضگی کچھ اچھا نہیں لگ رہا، جی. کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. تو ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں. تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی. پھر چوتھی آیت دیکھیے، یہ بہت ہی انوکھی آیت ہے. بیچ میں اچانک یہ کوئی چیز آ گئی. ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں، یعنی ان دنوں میں بھی تھے جی. اور بعد میں طوفان نوح کے بعد بھی ہوئے. صحیح. یہ لکھا گیا ہے، بعد میں کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. جی. In those days there were giants and afterwards also. اس کا مطلب یہ ہے، صحیح. جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی. یہ وہ جبار ہیں جو اولاد ہوئی. صحیح. یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں. اور خداوند نے دیکھا، یعنی یہ زمین پر سورما ہونا، پہلوان ہونا یا واریئرز ہونا میرے خیال میں کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے 5ویں آیت، اس میں دیکھیے خداوند کا ریئیکشن کیا ہے، رد عمل دیکھیے گا. جی. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. انسان کے پیدا کرنے پر خدا زمین پر اس کو بنانے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا. یہ 6 آیت میں یہ بھی لکھا ہے. جی. یعنی شادیاں ہوئی ہیں، ان سے اولاد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. خدا کے بیٹوں کی انسان کی بیٹیوں سے شادی ہوئی، ان سے اولاد ہوئی تو جبار ہوئے، صحیح، جی. جو سورما ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہے، خدا اس بات پر ناراض ہو گیا اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راستے باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ وہ سچویشن ہے جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں. صحیح. کہ نوح کے ایام میں جو کچھ ہوا، صحیح. کہ اب وہاں پر خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں سے شادی کی ہے. پاسٹر صاحب، یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا تھا اور میں نے سوچا میں آپ کی اجازت لے کر پوچھوں کہ خدا کے بیٹوں سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کیا ہم جس طرح سنتے آئے ہیں کہ انسان کی بیٹیوں سے مراد قائن کی بیٹیاں ہیں اور خدا کے بیٹوں سے مراد سیت کی نسل ہے، کیا یہ اسی طرح سے ہے یا آپ اس کی کچھ وضاحت بیان کریں گے؟ اس میں دیکھیے بیٹا کہ یہ تو ہم ایک نظریہ ہے جو ہم سنتے چلے آئے ہیں. صحیح. اگر وہ سیت کی نسل ہوتے جی. تو کیا سیت کا نام لکھنے میں موسیٰ کو پیدائش کی کتاب میں کوئی دشواری تھی؟ نہیں. اس کو منع تو کسی نے نہیں کیا تھا، وہ لکھ سکتا تھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. جی. اور قائن کی اگر وہ صرف بیٹیاں ہوتیں تو اس کا نام بھی صرف لگا دیا جاتا کہ قائن کے بیٹیاں پیدا ہوئیں. صحیح. ٹھیک ہے. جی. اور جب میں پیچھے 4 باب کو پڑھتا ہوں، پیدائش 4 باب میں، جی. تو قائن سے تو ہنوک پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی. ہنوک سے آگے اور جو ہے وہ اس کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں. جی ہاں. صحیح ہے. لمک ہے، لمک نے 2 شادیاں کر لی ہیں. جی. ٹھیک ہے. ایدا اور زلہ سے توبل قائن، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کے اور جو ہے وہ بیٹے اور پھر 1-2 بیٹی پیدا ہوئی ہے. صحیح. تو اب بعد میں جو ہے وہ صرف اس کی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ میں جو ہے وہ کچھ بات سمجھ میں اتنی آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان نسلوں سے. صحیح. یہ ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے ہم اس کو انٹرپریٹ کریں. صحیح. ٹھیک. جی. اب جو آگے ہے پھر سیت کی نسل ہے. سیت کی نسل میں بھی کئی بیٹوں کا نام ہے. جی ہاں. جی ہاں. آدم سے سیت، سیت سے انوس، انوس سے آگے جو ہے وہ کنان، یارد، مہللیل اور اس طرح سے یہ سب پیدا ہو رہے ہیں. ان کا جو ہے وہ میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں. جی ہاں. صحیح. صحیح. تو صرف بیٹیاں ہی نہیں ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں. بیٹے بھی ہیں. ٹھیک. جی.
اور دوسری چیز، اب اس میں ایک اور چیز ہے جو خاص بات ہے کہ خدا کے بیٹے یہ ٹرم ہے ایک. صحیح جی ہاں. تو خدا کے بیٹے ہم پہلے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ بائبل میں کن کن کو کہا گیا ہے. جی ہاں. صحیح. خدا کے بیٹے جو ہے وہ سب سے پہلی جو مین شخصیت ہے میں نئے عہد نامے سے آغاز کرتا ہوں، وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ابن خدا. جی ہاں. خدا میں سے مولود مقدس. ٹھیک ہے. جی ہاں. وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا میں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. ولد سے اولاد ہونے والی سچویشن ہے، یہ عربی زبان کی ٹرمز ہیں. صحیح. جی. تو وہ مولود ہوا ہے، اس کے اندر میں سے نکلا ہے، خدا کے اندر سے. بالکل صحیح. تو وہ اس کا انوکھا منفرد ترین بیٹا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تخلیقی بیٹا نہیں ہے. صحیح. یہ یاد رکھیں. جی ہاں. صحیح. وہ سے تخلیق یا مخلوق نہیں ہوا، وہ خالق میں سے خالق ہی نکلا ہے. یہ خاص بات. بالکل صحیح. جی. یہ ہے ایک تو بیٹا اس کا. جی. یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. اس کے بارے میں خدا نے بارہا یہی کہا. صحیح. اس کے بعد جو مسیح خداوند کی قربانی، صلیب پر صلیبی موت، پھر اس کے مرنے اور پھر دفن ہونے اور 3 رات دن قبر میں رہنے کے بعد پھر مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوئے ہیں، جی، ان کو یہ کہا گیا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے باعث وہ خدا کے اولاد ہیں. صحیح. خدا کے بیٹے یا بیٹیاں کہلاتے ہیں. بالکل صحیح. وہ ایماندار ہیں. جی ہاں. صحیح. جی. وہ خدا کے فرزند کہلاتے ہیں. جی. جیسے مسیح ہے ویسے تو وہ نہیں ہے ڈائریکٹ، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ نئی پیدائش پا جاتے ہیں. صحیح. وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. جی. صحیح ہے، یا خدا کے بیٹے ہیں وہ. اب اس میں واپس جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں آتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے خدا نے داؤد کے بارے میں کہا کہ یہ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا ہے. اس سے بیٹا سلیمان پیدا ہوا جو بادشاہ ہے. کچھ لوگوں کو میں یہ کہتے بھی سنا، مجھے جو ہے وہ بات یاد آ گئی بیچ میں، کہ کسی نے کہا جی حضرت سلیمان لوہار تھے. میں تو سن کے حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ کون سے جو ہے وہ لوہار کے پاس بیٹھ کے سنتے رہے کہانیاں، یہ پڑھ لکھ کے بھی انہوں نے گوا دیا شاید. تو انہوں نے ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق، بغیر پڑھے انہوں نے ایک بیان دے دیا. صحیح. حالانکہ وہ شاید پڑھے لکھے شخص ہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے یہ کسی کی بات سنی تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ بھائی وہ تو بادشاہ کے محل میں پیدا ہو رہا ہے، وہ تو شہزادہ ہے، وہ کہاں سے لوہار کا کام کرے گا. بالکل صحیح. وہ جنگجو آدمی ہے، وہ بڑا دانا، ایک فلاسفر، ان جیسا عقل مند شخص اس دور میں کوئی نہیں ہوا. ان کی حکمت کی باتیں آج بھی موجود ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں پورے طور پہ آج بھی نہیں آتی. اتنا وہ ذہین شخص تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو حضرت سلیمان وہ پیدا ہوئے. تو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو خدا یہ کہتا ہے حضرت داؤد سے کہ جو تجھ سے پیدا ہوا ہے وہ میرا بیٹا کہلائے گا. صحیح. وہ میرا بیٹا کہلائے گا. وہ تھوڑی سی بات حضرت سلیمان کے بارے میں ہے. اس نبوت کا کچھ حصہ حضرت سلیمان پر پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. صحیح. اور باقی حصہ پھر خداوند یسوع کے بارے میں تھا. صحیح. کیونکہ یسوع ابن داؤد کہلایا. جی. اس وجہ سے. اب کیونکہ وہ داؤد کی نسل سے تھے. اب مزید پیچھے کی طرف آتے ہیں. خدا نے اسرائیل کے بارے میں یہ کہا، بنی اسرائیل قوم کے حق میں، اور حضرت یعقوب جس کا نام بدل کر خدا نے اسرائیل رکھا، اس کے لیے یہ کہا کہ اسرائیل میرا پہلوٹا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جی. یہ خدا کا چنیدہ بیٹا ہے، خدا نے اسے چن لیا ہے. یسوع مسیح خدا کا مولود ہے، مولود مقدس ہے. جیسے باپ والد کی اولاد ہوتی ہے ویسے ہے، اس میں سے نکلا ہے. صحیح. ٹھیک. جی. اب یہ خدا کے چنیدہ بیٹے ہیں جو بنی اسرائیل قوم ہے. صحیح. اس پوری قوم کو ایک شخص کے اندر خدا دیکھتا ہے، حضرت یعقوب کے اندر، جس کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا. اور خدا نے یہ کہا کہ جو تجھ پر لعنت کرے گا، اسرائیل پر لعنت کرے گا، اس پر میں لعنت کروں گا، اور جو اسے برکت دے گا اس پر میں برکت دوں گا. تو وہ خدا کے چنیدہ بیٹے، چنے ہوئے. خدا نے اسے اپنے لیے چن لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے پیدا نہیں ہوا. بالکل صحیح. آسمان پر خدا کی حضوری ہے، خدا کا تخت ہے، خدا کا دربار لگا ہے، اور اس کی حضوری میں خدا کے بیٹے آ رہے ہیں آسمان پر. صحیح. زمین سے کوئی نہیں گیا. بالکل صحیح. صحیح. جی. تو وہاں پر کون ہیں؟ فرشتگان. تو وہ فرشتے خدا کے بیٹے کہلائے رہے.
صحیح. ایوب کی کتاب میں کئی جگہ پر ان کا ذکر ہے. ان کو ستاروں سے بھی تشبیہ دی گئی ہے, فرشتگان کو صحیح. سٹارز سے. ٹھیک ہے, لکھا ہے کہ جب ستارے مل کر گاتے تھے. صحیح ہے, تو وہ میٹافورک لینگویج تو یوز کی گئی ہے, لیکن جو ہے وہ ان کو تشبیہ دی گئی ہے, ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہیں, وہ ستاروں کی مانند ہیں. صحیح. صحیح جی. اور خداوند یسوع مسیح کو بھی کہا گیا ہے اے صبح کے روشن ستارے. ٹھیک ہے. ابلیس کو بھی پہلے جب تک وہ گھمنڈ نہیں اس نے کیا تھا تب تک وہ لوسیفر تھا, جس کے معنی ہے روشنی دینے والا. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان فرشتگان کو خدا کے بیٹے کہا جا رہا ہے, تو وہ خدا کے تخلیقی بیٹے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو خلق کیا ہے. تو خدا نے ان کو خلق کیا, خدا نے ان کو بنایا ہے, اور عبرانی زبان میں بنانے والے کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے. صحیح. اور باپ جو ہے وہ اس کے لیے وہ اولاد کی صورت ہوتے ہیں, اس لیے وہ خدا کے تخلیقی بیٹے ہیں فرشتگان, جب تک وہ گرائے نہ جائیں یا وہ اپنے رتبے سے گر نہ جائیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہاں پیدائش 6 باب میں بھی ہم اسی حوالہ کو دیکھتے ہیں. جب روئے زمین پر آدمی بڑھنے لگے تو ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں. روئے زمین پر آدم بھی ہے, سیت بھی موجود ہے, اس کے بھی بیٹے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. پیدائش کی کتاب 5ویں باب میں لکھا ہے. جی. ٹھیک ہے. آدم کی کل عمر 930 برس ہوئی, اور اس سے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. صحیح ہے. سیت سے بھی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. جی. اور قائن کی نسل سے بھی اتنی زیادہ بیٹیوں کا ذکر مجھے نظر نہیں آ رہا. صحیح. صحیح ہے. جی. تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف قائن کی جو نسل سے ہوئے ہیں وہی بیٹیاں انسان کی بیٹیاں ہیں. صحیح. آدم کی نسل سے جتنے بھی اولادیں ہوئی ہیں وہ سب آدمی کی بیٹیاں ہیں, اور یہ سب روئے زمین پر ہیں. اور پھر آگے لکھا گیا تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا گیا. اس لیے یہاں لفظ آدمی کی بیٹیوں کا ریفرنس ہمیں اسپیشل دیا گیا کہ ان کا کنیکشن زمین سے ہے, روئے زمین سے ہیں وہ لوگ. اور خدا کے بیٹے, یہ کنیکشن جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ایوب کے زمانے کا, کہ وہ خدا کے تخلیقی بیٹوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ فرشتگان ہیں جو ابلیس کے ساتھ گرائے نہیں گئے. یہ وہ لوگ, یہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. ان میں سے کچھ فرشتوں نے دیکھا ہے, انہوں نے آدمی کی بیٹیوں کو پسند کیا ہے کہ وہ خوبصورت ہیں اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو یہ خاص چیز کا ہمیں ذکر کیا جا رہا ہے, اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اسی دور کے بارے میں بتا رہا ہے کہ نوح کے ایام میں ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے لیے اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں ڈائریکٹ صرف ہم اس کو بغیر سوچے سمجھیں اپنے نظریات اس میں فکس کر دیں تو بات ہماری سمجھ میں پورے طور پر آئے گی نہیں آئے گی. صحیح. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی لکھا ہے کہ جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. یہ وہ فرشتگان ہیں, اور ان کا ذکر ہمیں ایکسٹرا ببلیکل بکس میں ملتا ہے جو کتاب مقدس کا حصہ نہیں ہے. ان کتب میں ان کا ذکر موجود ہے, اور وہ کتابیں 3 خاص کتابیں ہیں. ایک تو ہنوک کی کتاب بک آف اینوخ, دوسری ہے جبلیز کی کتاب بک آف جبلیز, اور تیسری کتاب ہے بک آف آشر یعنی بک آف جیشر, آشر کی کتاب. ان میں ہمیں یہ ملتا ہے, یہ حوالہ جات, یہ خدا کے بیٹوں کا ذکر ہمیں وہاں ملتا ہے. اور وہ 200 فرشتے تھے ٹوٹل, ان کی تعداد بھی وہاں لکھی گئی ہے. بائبل میں تو ان کی تعداد نہیں بتائی گئی جی. لیکن ان بکس میں ان کا ذکر موجود ہے, ان کی تعداد بھی موجود ہے, ان کے کچھ نام بھی موجود ہیں. صحیح. ٹھیک. لیکن وہ 200 فرشتگان تھے جو بہت ہی طاقتور فرشتے تھے, اور ان کو وہاں پر ایک خاص نام دیا گیا ہے, وہ ہے واچرز. صحیح. یہ وہ 200 فرشتے جو تھے وہ واچرز کہلاتے تھے. وہ فرشتے وہ دیکھتے ہیں, یعنی وہ دیکھنے والے ہیں, انہوں نے دیکھا بھی ہے. صحیح. آدمی کی بیٹیوں کو. صحیح. اور وہ ان کو خوبصورت لگی ہیں, وہ تھیں خوبصورت, تو جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. تیسری آیت میں دیکھیے کہ یہاں پر کیا ذکر ملتا ہے. تب خداوند نے کہا, یعنی جیسے ہی ان کی شادی ہوئی ہے جی. تو تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی. اور چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں بھی ہیں. صحیح. یعنی حضرت موسیٰ جب یہ کتاب مقدس لکھ رہے ہیں
پہلی 5 کتابیں پیدائش کی کتاب لکھتے ہیں تو وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوح کے زمانے میں بھی جبار تھے اور اب بعد میں بھی ہیں، طوفان نوح کے بعد بھی ہیں۔ صحیح۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی، یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ ان کو ایک خاص نام دیا جا رہا ہے، یہ جائنٹس ہیں۔ یہ سورما کا ورڈ یوز کیا گیا، جبار کا ورڈ یوز کیا گیا، یہ جائنٹس ہیں صحیح، جو نارمل ہیومنز ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دانیل کی کتاب میں اس کے دوسرے باب کی 43ویں آیت میں ایک خاص چیز کا ذکر ہے کہ لوہے اور مٹی کا آپس میں کوئی میل نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، صحیح۔ اس نے ایک جو ہے وہ بادشاہ نبوکد نظر نے ایک امیج دیکھا، ایک رویا دیکھی جس میں اس نے ایک سٹیچو دیکھا، سونے کا سر اور پھر چاندی کا سینہ اور بازو اور پھر جو ہے وہ ران پیتل کے اس طرح سے، اور پھر ٹانگیں، پنڈلیاں اور پاؤں جو تھے وہ لوہے اور مٹی کے مکسچر تھے۔ صحیح، جی۔ جو دنیا کے آخر کی حکومت جو سپر پاور ہوگی، صحیح ہے، پوری دنیا پر حکومت کرے گی، اس حکومت کو لوہے اور مٹی کے مکسچر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صحیح، صحیح ہے؟ جی۔ اب یہی چیز مٹی سے انسان بنا ہوا ہے، صحیح، جی۔ انسان مٹی سے بنا ہے، تمام کے تمام انسان کی بیٹیاں بھی مٹی سے بنی ہوئی ہیں، صحیح، تو یہ خدا کے بیٹے جو ہیں یہ مٹی کے نہیں ہیں۔ صحیح، صحیح، جی۔ میں تشبیہن، میٹافوریکلی میں ان کو لوہے سے تشبیہ دے رہا ہوں۔ صحیح، یہ فرشتگان ہیں، یہ نارمل ہیومنز نہیں ہیں۔ صحیح ہے؟ ٹھیک۔ یہ جب عورتوں سے شادی کرتے ہیں تو ان کے جو اولاد ہوتی ہے اس سے ایک بہت بڑا ویریشن پیدا ہوتا ہے ان کی اولاد میں۔ کیوں؟ ان کے جینز میں ویریشن آ گئی، ان کے ڈی این اے میں چینجنگ آتی ہے۔ صحیح، اس لیے جو اولاد ان سے ہوتی ہے وہ جائنٹس پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح، صحیح، جی۔ اور اس کی مثالیں پوری دنیا میں بے شمار موجود ہیں۔ ہمیں قدیم جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں کھدائی کے نتیجے میں، آرکیولوجسٹ اس چیز کو ڈسکور کر چکے ہیں، بہت زیادہ بتا چکے ہیں کہ ایسے ایسے ڈھانچے ملے ہیں جن کا ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں جو ہے وہ کچھ سال پہلے انگلینڈ میں ایک جو ہے وہ ہمیں ملا ہے ایک ڈھانچہ جس کا قد جو ہے 130 فٹ کا ہے ڈھانچے کا، جی، اور مکمل ڈھانچہ موجود ہے۔ صحیح، تو رائٹرز نے، علماء نے اس پر کتب لکھی ہوئی ہیں۔ صحیح، اور یہ جو جبار ہیں ان کو نیفلیم کہا گیا عبرانی زبان میں۔ ٹھیک ہے، نیفلیم وہ ہیں جو رد کیے گئے ہیں، جو دیو قامت ہیں، جو دیو ہیں۔ صحیح، جائنٹس ان کو کہا گیا ہے۔ صحیح، وہ معمولی انسان ہی نہیں ہیں۔ اس کی مثالیں آگے بائبل مقدس میں بہت سی موجود ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے آج آپ کے ساتھ بہت ساری نئی باتیں سیکھی، اور ہمیں امید ہے کہ سب لوگوں نے گھر پہ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ پروگرام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس پروگرام کے دیکھنے اور سننے سے بہت برکت پائی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور آخر میں کلیسیا کی آج کی جو سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں اس کے مطابق کوئی ضرور ان کو پیغام دیں تاکہ وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکیں۔ کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے، تمام ویورز کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خدا کے حضور دعا میں جھکیں۔ بیداری کسی بڑے پروگرام میں کروسیڈ سے نہیں آئے گی، بیداری کسی کے پیغام سنانے سے نہیں آئے گی، اب بیداری آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ کوارنٹین کی حالت میں ہے۔ کوارنٹین لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بنتا ہے 40۔ تو 40 دن آپ کو کوارنٹین حالت میں ہو چکے ہیں، اور یہ سال بھی 2020، اس کو پلس کریں 20 اور 20 کو تو 40 ہی بنتا ہے۔ تو آپ، اور بائبل میں 40 کا فگر جو ہے وہ تبدیلی کا فگر ہے، اس سے تبدیلی آتی ہے۔ ریوائول کا مطلب بھی تبدیلی ہی ہے، بیداری ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں بیداری حاصل کیجئے، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آمد بہت نزدیک ہے۔ وہ کسی وقت بھی، کسی دن بھی، کسی گھڑی بھی وہ آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہے۔ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کس طرح اس کی آمد کے لیے تیار ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر صاحب، ہم نے آج بہت ساری نئی باتیں سیکھی، اور ناظرین امید ہے کہ آپ نے بہت ساری نئی باتیں آج سیکھی اور سنی ہیں اور ان کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔
ہم جاتے ہوئے ضرور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری پروگرام کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز سلائیڈ پر چل رہی ہیں، آپ ضرور ان کو دیکھیں اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے آخر میں ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔